अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है अहमद राव का नावल जिल, एपिसोड 4, बाब दोम, घायल आहू। वो बेड पर बैठा सिगरेट सुलगा रहा था। सफेद शर्ट खून में लथपथ सुर्ख पड़ चुकी थी। उसके होठों से रिश्ता खून सिगरेट पर छू जाने का निशान छोड़ रहा था। खून में नहाया वो शख्स लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। आंखें अंगारे की मानंद भड़क रही थीं, यूं कि अभी उनसे आग बरसेगी। उसके पैरों में पड़ी एक लाश, जिसके होंठ ऐसे लगते थे कि किसी ने काट खाए हों, और आंखें जैसे किसी ने नोच कर बाहर निकाली हों। जिस्म पर कपड़े बराए नाम बचे थे। जो तूफान वो लड़की उसके अंदर बर्पा करके गई थी, उसकी लपेट में आकर हैलिश बड़ी बेदर्दी के साथ मारी गई थी। लेकिन तूफान अभी टला नहीं था। वो मजीद तेजी के साथ उसके अंदर दौड़ रहा था। उसने पास पड़ी शराब की बोतल उठाकर अपने सर पर उंडेली। अब वो खून के बाद शराब से नहा चुका था, मगर उसे कहीं भी सुकून ना मिला। सुकून तो अब उसे सिर्फ उस लड़की की मौत दे सकती थी। हैलिश ने जब दरवाजा खोला तो सामने वो बेड पर बंधे हाथों के साथ लेटा हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड जेना के पीछे भागा था। हैलिश ने जल्दी जल्दी डेमन के दोनों हाथ बारी बारी खोले। वो नहीं जानती थी कि वो कितने बड़े हैवान को आजाद कर रही है। वो अपनी मौत को खुद दावत दे रही थी। डेमन के सर पर खून सवार था। एक लड़की उसे बेवकूफ बनाकर चली गई और वो बेबसी के साथ बस देखता ही रह गया। उस वक्त वो अपने आपे से बाहर हो रहा था। उसका जोर चलता तो वो पूरी दुनिया को आग लगा देता। डेमन डार्लिंग, गुस्सा मत हो, वो लड़की पकड़ी जाएगी। हैलिश ने नरमी के साथ डेमन के गाल थामे। डेमन ने खुद पर काबू रखते हुए आंखें बंद की। नहीं, इधर नहीं। वो खुद पर काबू रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। चली जाओ यहां से, वरना बहुत पछताओगी। उसने हैलिश को आखिरी धमकी दी। डेमन, क्या हुआ है तुम्हें? डेमन का जिस्म बेतहाशा तप रहा था। एलिश को लगा कि अगर उसने डेमन के गाल मजीद देर तक छुए तो उसके हाथ जल जाएंगे। उसकी अंगारा होती निगाहों में मजीद देखा तो वो यहीं भस्म हो जाएगी। देखो, गुस्सा नहीं करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। आओ, इस रात को हसीन बनाएं। उसने डेमन को ठंडा करने की नाकाम सी कोशिश की। वो चुप बैठा रहा। वो उस जगह कोई खून खराबा नहीं करना चाहता था। ये उसकी जगह, उसका इलाका नहीं था, वरना अब तक कैलिश की जबान उसके हाथ में होती। अच्छा, तुम्हारा मूड नहीं है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मूड बना सकती हूँ। वो चेहरे पर मस्ती सजाए डेमन के कदमों में जा बैठी। उसके हाथ डेमन के पांव से होते हुए टांगों की जाने बढ़ रहे थे। वो अपने लम्ब से डेमन को अपने करीब करने की कोशिश कर रही थी, और फिर वही हुआ जो होना था। वो खुद पर से काबू खोता गया। कौन सी जगह, कौन है सामने, वो पल भर में भूल गया। दिमाग पर दरिंदगी और हवस तारी हो चुकी थी। उसने एलिश के बाल जोर से पकड़कर उसे अपने कदमों से उठाया। साइड टेबल पर पड़ी एक सुर्ख गेंद उसने एलिश के मुंह में डाली और उसके गिर्द लगी चेन सर के गिर्द बांधी। उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। वो मुस्कुराई, ये जाने बिना कि अगले कुछ लम्हे उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात में से एक होंगे। चंद मिनटों में एलिश को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद वो उसका बेदर्दी से कत्ल कर चुका था। सिक्योरिटी गार्ड खाली हाथ वापस कमरे में लौटा। सामने एलिश की लाश को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। बेड पर बैठा डेमन शराब की सारी बोतलें अपने ऊपर उंडेल चुका था। डेमन ने एक नजर उठाकर सिक्योरिटी गार्ड को देखा। वो गहरे शॉक में खड़ा था। फिर उसके कदम सिक्योरिटी गार्ड की तरफ बढ़े। गार्ड की सांसें थम गईं। क्या वो उसका अगला शिकार होगा? वो उसके करीब आकर रुका। यहाँ की अच्छे से सफाई कर देना, और ये लड़की कब यहाँ आई और फिर कहाँ गई, ये बात जब तक राज रहेगी तब तक तुम जिंदा रहोगे। साफ सफाई करने में मेरे बंदे तुम्हारी मदद करवा देंगे। उसने मुड़कर देखा तो 4 आदमी उसके पीछे खड़े थे।
وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پایا۔ اور ہاں، جتنے پیسے چاہیے ہوں انہیں بتا دینا، کل تک اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے۔ وہ اس کے کان کے قریب بولتے ہوئے باہر نکلا۔ گارڈ نے بہت سارا تھوک نکلا۔ کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر دیواروں پر پھیلی سرخی، یوں معلوم پڑتا تھا جیسے دیواروں سے خون رس رہا ہو۔ وہ میز کے قریب اپنی کرسی جمائے بیٹھی تھی۔ اس کے پیچھے دیوار پر لٹکا نوٹس بورڈ ایک ہی شخص کی تصویروں سے بھرا پڑا تھا، جن میں سے چند ایک پر سرخ گول دائرے بنے ہوئے تھے۔ اس نے بہت دیر اپنا دماغ لڑانے کے بعد ہاتھ میں تھامی گھڑی میں دوسری بار پاسورڈ ڈالا۔ انکریکٹ پاسورڈ۔ اسکرین پر جگمگانے والے پیغام کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس گھڑی کو زمین پر زور سے دے مارے، مگر پھر خود پر قابو پاتے ہوئے وہ رک گئی۔ اگلے ہی پل وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر پیچھے پلٹی اور نوٹس بورڈ پر ایک نظر گھمائی۔ اگر میں اپنا بدلہ نہ لے پائی تو وعدہ کرتی ہوں تمہارے مارنے سے پہلے میں خود کو خود ہی مار دوں گی۔ وہ بنا پلک جھپکے سرد آنکھوں کے ساتھ ان تصویروں کو گھور رہی تھی۔ میں تمہیں تمہارے انجام تک پہنچا کر رہوں گی، چاہے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ نگاہوں میں سرخی اتری، سانس ساکن ہو گئی۔ وہ ارادہ کر چکی تھی اور وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ سامنے لگی ڈیمن کی مسکراتی ہوئی تصویر کو دیکھ کر غصے کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑی۔ جنون میں پاگل ہوتے ہوئے اس نے میز پر پڑا چاقو اٹھایا۔ اس نے تصویر کے مزید قریب آتے ہوئے اپنا پہلا وار کیا، اور پھر ان گنت حملے تصویر پر کیے گئے، اتنے کہ تصویر پھٹ کر خود بخود نیچے جا گری۔ سیاہی میں ڈوبے آسمان نے سورج کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ عرش پر گہرے سرمئی بادل اور زمین پر دھند کا راج تھا۔ دھند میں لپٹا قبرستان دہشت ناک منظر پیش کر رہا تھا۔ درخت کی شاخوں اور قبروں کی تختیوں پر بیٹھے ریون ہر آتے جاتے کو گھور رہے تھے۔ وہ ہاتھ میں سفید گلابوں کا گلدستہ لیے قبرستان کے اندر قدم بڑھا رہا تھا۔ تیز بھورے رنگ کے کوٹ کے نیچے ہم رنگ سویٹر پہنا ہوا تھا۔ وہ ایک ایک قدم بہت آہستہ آہستہ رکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے سے گزرتے لوگوں کے چہروں پر عجیب سا خوف طاری تھا، یوں جیسے قبروں میں لیٹے مردے ابھی زندہ ہو جائیں گے اور انہیں مار ڈالیں گے۔ قبروں پر نظر دوڑاتے ہوئے وہ کسی سوچ میں گم ہوا۔ قبرستان سے کون ڈرتا ہے؟ قبر میں لیٹے مردوں سے ہمیں کیا ہی خطرہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنی قبر میں لیٹے آرام فرما رہے ہیں۔ بھلا وہ کسی انسان کو کیا ہی کہتے ہیں؟ سچ کہوں تو کبھی کبھی مجھے مردوں پر رشک آتا ہے۔ صدیوں سے ایک ہی جگہ پڑے آرام کر رہے ہیں اور کوئی انہیں تنگ نہیں کرتا۔ وہ اپنی قبر میں محفوظ ہیں، اور یہاں جیتا جاگتا انسان کہیں بھی محفوظ نہیں ہے۔ وہ ایک قبر کے سامنے آ کر رک گیا۔ قبر پر لگی تختی پر ایڈم ایڈیسن نام درج تھا۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ایک قبر کھود لوں اور اس میں خود کو دفن کر لوں۔ روح تو پہلے ہی مر گئی ہے، یہ چلتی سانسیں بھی دم گھٹنے کی وجہ سے بند ہو جائیں گی۔ پھر میں صدیوں یہاں لیٹ کر آرام کروں گا، پرسکون اور بنا کسی خوف کے زندگی گزاروں گا۔ مگر زندگی وہ تو ختم ہو جائے گی، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ لیکن کیا مردہ لوگ دوبارہ کبھی زندہ نہیں ہوتے؟ تو مرنا کیسا ہوتا ہے؟ کیا مرنے کے بعد کچھ محسوس نہیں ہوتا؟ لیکن کیا کچھ محسوس نہ کر پانا ایک نعمت نہیں ہے؟ وہ درد، وہ تکلیف، وہ اذیت، وہ داغ جو میری روح پر لگے ہیں مجھے محسوس ہی نہ ہو، کیا یہ ایک نعمت نہیں ہے؟ ہاں، یہ ایک نعمت ہے۔ کاش میں مر جاؤں، کاش میں مر جاؤں۔ اس نے آبدیدہ آنکھوں کے ساتھ اپنے باپ کی قبر پر پھولوں کا گلدستہ رکھا۔ یزین آدم یہاں کھڑا قبروں میں لیٹے مردوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بہت جلد وہ ان سے جا ملے گا، یہ اس کا گمان تھا۔ چند لمحوں بعد وہ دبے دبے قدم اٹھاتا قبرستان سے باہر نکلتا دکھائی دیا۔ قبرستان کا سیاہ سلاخ دار گیٹ کھلا پڑا تھا، جس کے اوپر ریون مور گریو یارڈ نام کی تختی لٹک رہی تھی۔ وہ گردن جھکائے اپنی کسی سوچ میں
ایسا مگن تھا کہ اذلان کب اس کے قریب آیا اسے بھنک تک نہ پڑی۔ اذلان نے اپنا گلا کھنکارا۔ اگر وہ اسے ہاتھ لگاتا تو یزین کو 1000 واٹ کا جھٹکا لگتا، اتنا تو وہ جان ہی چکا تھا۔ کیسے ہو کیوٹی؟ وہ پرجوش انداز میں مخاطب ہوا، خوشگوار چہکتا ہوا چہرہ۔ یہ ادھر کیسے؟ وہ اذلان کو قبرستان کے باہر دیکھ کر حیران ہوا۔ میں یہ پاس والے پارک میں جاگنگ کرنے آیا تھا۔ تم بتاؤ قبرستان کیوں آئے تھے تم؟ بابا کی قبر پر آیا تھا، انہیں سفید گلاب بے حد پسند تھے، بس وہی دینے آیا تھا۔ اوہ آئی ایم سوری۔ اسے اپنے سوال پر ذرا شرمندگی ہوئی۔ یزین بنا کوئی جواب دیے خاموشی کے ساتھ آگے چل دیا۔ وہ بھی یزین کے ساتھ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ دونوں میں گہری خاموشی چھا گئی، مگر اذلان، وہ خاموش رہ سکتا تھا؟ انکل کا انتقال کب ہوا؟ اس نے اچانک سوال کیا تو یزین نے اسے گردن موڑ کر دیکھا۔ اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، میں نے ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ وہ ایک بار مزید شرمندہ ہوا۔ 5 سال کا تھا میں۔ بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں کچھ جھلکا تھا، کچھ ٹوٹی ہوئی امیدیں اور کچھ بکھرے خواب۔ مجھے بہت دکھ ہوا یہ سن کر۔ تم کس تکلیف سے گزرے ہوگے میں اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ وہ وقت تمہارے اور آنٹی کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ وہ افسوس بھرے انداز میں اپنی بات کرنے میں مگن تھا جب یزین نے اسے ٹوکا۔ بابا کی پہلی برسی سے پہلے ہی ماما مجھے اپنے دوسرے شوہر کے پاس چھوڑ کر تیسرے شوہر کے پاس جا چکی تھیں۔ وہ تلخی سے مسکرایا، پھر نم آنکھوں کے ساتھ آگے چل دیا اور اذلان میں اس کا پیچھا کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سرخ آسمان، شدید سرخ، یوں جیسے آسمان سے آج پانی کی جگہ خون کی ندیاں برسیں گی۔ تیز آندھی زمین پر پڑی ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ درختوں کے انگنت پتے جھڑ چکے تھے، عنقریب درخت بھی اپنی جگہ سے اکھڑنے والے تھے۔ ستارے چاندی کے دانوں کی طرح چمکنے کے بجائے کسی کوئلے کی مانند سیاہ پڑتے تھے۔ چاند روشنی نہیں، اندھیرے پھیلا رہا تھا۔ آسمان سرخ تھا، مطلب قیامت آ چکی تھی۔ وہ وقت آ چکا جب ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ لیکن اس سب منظر میں وہ نڈر، باہمت کھڑی نظر آ رہی تھی۔ کوئی آندھی، کوئی طوفان اسے یہاں سے ہلنے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پیروں تک آتا سرخ چوغا اوڑھ رکھا تھا جس کا ہڈ ماتھے سے نیچے تک آتا تھا۔ آنکھوں میں تیش، بدلے کی چمک، بے حسی اور کیا کچھ نہ تھا۔ اس نے اپنی دائیں جانب مڑ کر دیکھا۔ اس کے ساتھ ایک وجود کھڑا تھا، سیاہ چوغے والا شخص جس کے سینے تک اس کا سر پہنچتا تھا، چہرہ سیاہی میں ڈھکا ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ وہ پل بھر کو مسکرائی۔ وہ دونوں ساتھ تھے تو لگ رہا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان دونوں کو ہرا نہیں سکتی۔ جینا نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس نے دوسرے ہاتھ میں تھامی کلہاڑی ہوا میں لہرائی۔ ریون کا ایک جھنڈ ان کے سر پر منڈلانے لگا۔ سیاہ چوغے والے شخص کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ جینا نے اس کی سم دیکھا اور اس شخص نے اس کی سرمئی آنکھوں میں۔ اگلے ہی لمحے اس نے جینا کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ آنکھوں میں بے یقینی لیے وہ کسی نہ ختم ہونے والی کھائی میں گرتی گئی۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور اس کا وجود ان اندھیروں میں کہیں گم ہو گیا۔ جینا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی سانس اب تک پھولی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس کا دل گھبرانے لگا، کہیں وہ اندھیرے میں گم نہ جائے۔ اس نے بنا کوئی لمحہ ضائع کیے سائڈ میز پر رکھے لیمپ کو جلایا۔ کمرے میں ہلکی روشنی پھیل گئی۔ وہ ایک بھیانک خواب سے جاگی تھی اور اب مسلسل اسی خواب کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ وہ ولمورٹ کے اندر داخل ہوتے ساتھ ہی ڈیمن کے کمرے کی طرف چل دیا۔ اندر قدم رکھتے ہی اس نے سامنے کرسی پر ڈیمن کو بیٹھے پایا۔ چہرے پر سختی آج کچھ زیادہ تھی، آنکھیں غصے کے مارے شدید سرخ پڑی تھیں۔ وہ ہاتھوں کو بار بار سامنے میز پر مارتا، پھر اپنی گردن کے پچھلے حصے میں بنے زخم کو کھجلاتا۔ زیان چپ چاپ چمنی کے پاس جا بیٹھا۔ ایک دن کے اندر اندر مجھے یہ لڑکی اس قلعے کے اندر چاہیے۔ اس نے میز پر پڑی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔
زیان جو اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا چمنی میں سلگتی ہوئی آگ میں اپنے ہاتھ سینک رہا تھا، خاموش ہی رہا۔ وہ مجھے ہرائے گی، وہ ایک لڑکی، وہ ابھی جانتی نہیں ہے مجھے، میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ اس کی روح تک کانپ اٹھے گی۔ وہ غصے میں پھنکارا۔ زیان اس کی یہ باتیں سن کر تنگ آ چکا تھا۔ وہ ہر شکار کو مارنے سے پہلے ایسے ہی الفاظ دہراتا تھا۔ تمہارے پاس ایک دن ہے، ایک دن کے اندر اندر اس لڑکی کو، ایک مہینے تک کام ہو جائے گا۔ چمنی میں جلتی آگ کا عکس اس کی سیاہ آنکھوں میں جھلکا۔ ایک مہینہ؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ اور تم ہوتے کون ہو جو مجھے وقت بتاؤ گے؟ مجھے ایک دن کے اندر اندر وہ یہاں چاہیے تو چاہیے۔ وہ اپنی پوری قوت لگا کر چلایا۔ زیان نے شانے اچکاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ آواز آہستہ رکھو، میرے کان کا پردہ پھاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اکتاتے ہوئے قدرے ناگواری کے ساتھ اپنے کانوں میں انگلی پھیری۔ نہ تو مجھے تمہاری دھمکیوں سے خوف آتا ہے اور نہ ہی تمہارے اس لہجے سے۔ پھر اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈیمن کی طرف قدم بڑھائے۔ یہ مت بھولو کہ میں تمہارا باس ہوں، تم نہیں۔ غلط، میرا کوئی باس نہیں ہے، میں اپنا باس خود ہوں۔ مجھے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں کسی کو اس چیز کی اجازت دیتا ہوں۔ تمہارے جیسے کئی اور لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں، ان کے دیے گئے ٹارگٹ کو مارتا ہوں، مگر ان میں سے کوئی بھی مجھے کنٹرول نہیں کرتا، نہ ہی تم۔ ڈیمن نے دانت بھینچ کر خاموش رہنے کا ارادہ کیا۔ کام ہو جائے گا، لیکن میں رقم دگنی لوں گا۔ دگنی کیوں؟ میرے کچھ اصول ہیں، میں عورتوں اور بچوں کو نہیں مارتا، اور میرے لیے میرے اصول بہت قیمتی ہیں۔ ایک معمولی سی رقم کے لیے میں اپنے اصول کیوں توڑوں؟ ڈیمن لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر اضطراب سے اپنا رخ بدلا۔ تمہیں تمہاری مرضی کی قیمت مل جائے گی، لیکن مجھے یہ لڑکی کل تک ادھر چاہیے۔ اس نے اپنی شرط بتاتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ 1 مہینہ لگے گا، مجھے مزید 7 ٹارگٹ پہلے ہی مل چکے ہیں، ان کے بعد اس لڑکی کی باری آئے گی۔ اس نے لاپرواہی سے تصویر کی جانب دیکھا جو کہ الٹی پڑی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں کسی اور سے کہہ دوں گا، تم جا سکتے ہو۔ وہ انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لڑکی اس کی موت تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے خلاف کچھ کرے، ڈیمن کو اس کا کھیل ختم کرنا تھا۔ زیان بے تاثر انداز میں واپس پلٹنے لگا کہ اچانک ہوا کا جھونکا کمرے میں داخل ہوا۔ کھڑکی پر ٹنگے پردے ہوا کے جھونکے سے پھڑ پڑائے۔ میز پر رکھی تصویر ہوا میں لہرائی اور یکایک زیان کے چہرے سے ٹکرا کر ایک لمحے کے لیے رکی۔ زیان نے تصویر کو تھاما۔ اپنے منہ سے پیچھے کرتے ہوئے اس نے ایک نظر تصویر کو دیکھا، اور اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اس سے ابھی ایک دن پہلے ہی تو ٹکرایا تھا، تو کیا وہ اس رات ڈیمن سے دور بھاگ رہی تھی؟ یہ ٹارگٹ مجھے چاہیے، وہ بنا کچھ سوچے بولا۔ میں انتظار نہیں کر سکتا، مجھے اس لڑکی کا کھیل جلد از جلد ختم کرنا ہے۔ میں پرسوں کو کچھ دن کے لیے گلاسگو جا رہا ہوں، میرے جانے سے پہلے مجھے یہ لڑکی ادھر چاہیے۔ ایک لڑکی سے تمہیں اتنا ڈر لگ رہا ہے؟ حیرت ہے۔ ڈرتا نہیں ہوں اس سے، مگر اس کے پاس میری گھڑی ہے، وہ گھڑی جس میں میرے سب راز دفن ہیں، میرے سارے غیر قانونی کام اور ان کیسز کی فائلز جو میرے خلاف اٹھے تھے لیکن میں نے انہیں دبا دیا تھا، اور میرے اس بینک کی سٹیٹمنٹ جو پوری دنیا سے پوشیدہ ہے اس گھڑی میں موجود ہیں۔ وہ لڑکی بڑی چالاکی کے ساتھ میرے ساتھ کھیل گئی۔ اگر اس نے وہ سب لیک کر دیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ وہ ایک لڑکی کے ہاتھوں اپنی سالوں کی محنت برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زیان اپنا نچلا ہونٹ دانتوں کے بیچ دباتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ اس لڑکی میں دم تو تھا، وہ کسی حد تک اس سے متاثر ہوا۔ اگر اس نے سب لیک کرنا ہوتا تو وہ اب تک کر چکی ہوتی۔ وہ اپنی مسکراہٹ دبائے کہہ اٹھا، وہ واقعی کر چکی ہوتی اگر اسے گھڑی کا پاسورڈ پتا ہوتا۔ گھڑی اسے صرف 3 موقع فراہم کرے گی۔ اگر اس نے 3 بار میں سے ایک بار بھی صحیح پاسورڈ نہ ڈالا تو گھڑی خود کو ہمیشہ کے لیے لاک کر لے گی، اور اندر موجود سارا ڈیٹا خود بخود ہی اڑ جائے گا۔ وہ ابھی بھی تقریباً بچا ہوا تھا۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟
اتنی جلدی کیوں ہے اسے مارنے کی؟ کس نے کہا مجھے اسے مارنے کی جلدی ہے؟ اس رات میں نے اس کے حسن کا دیدار اتنے قریب سے کیا لیکن اس کو چھو نہیں پایا، اپنا نہیں بنا پایا۔ وہ آنکھیں بند کیے جینا کو اپنے بے حد قریب محسوس کر رہا تھا۔ زیان کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے کیونکہ اس کا خیال مجھے دیوانہ کر رہا ہے۔ وہ میرے حواسوں پر چھا چکی ہے۔ جب تک اس کے ساتھ مل کر کچھ لمحے رنگین نہیں کر لیتا، راتیں نہیں گزار لیتا، مجھے سکون نہیں آئے گا۔ وہ ہوس کے نشے میں چور اپنے حواس کھو چکا تھا، اور اس کے بعد میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے باپ کو کیا تھا۔ میں ٹارگٹ کو صرف مارتا ہوں، اسے کسی کی ہوس کے لیے اغوا نہیں کرتا۔ اس نے میز پر زور سے مکہ مارا۔ پھر میں یہ ٹارگٹ کسی اور 1 مہینے کے اندر اندر لڑکی مل جائے گی، لیکن کوئی دوسرا اسے ہاتھ بھی نہ لگائے، ورنہ وہ اپنی موت کا ذمہ دار خود ہوگا۔ اپنی آخری بات کہتے ہوئے زیان واپس پلٹا، پھر کمرے سے باہر نکلا۔ ڈیمن نے جینا کی تصویر کی جانب ایک بار پھر دیکھا۔ میں 1 مہینہ انتظار کروں گا، سوچ ہے تمہاری۔ وہ کمینی مسکراہٹ چہرے پر سجائے جینا کو گھور رہا تھا۔ اپنے پورشن سے نکلنے کے بعد وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ کہیں جا رہی ہو تم؟ فیونا کے سوال پر وہ آخری سیڑھی پر آ کر رکی۔ جی۔ اسے یہ سوال سن کر تھوڑی حیرت ہوئی، لیکن پھر وہ ہاتھ باندھے اپنی ماں کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میں نے پوچھا کہیں جا رہی ہو تم؟ جینا نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ کیا یہ عورت اس سے سوال جواب کرنے کا حق رکھتی تھی؟ جس نے اتنے سالوں میں کبھی اس کا حال نہیں پوچھا، آج وہ اس کی پرواہ کر رہی تھی۔ حیرت انگیز بات تھی۔ خیریت؟ آپ کو میری اتنی پرواہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالے ایک تنزیہ نگاہ اپنی ماں پر ڈالی۔ بیٹی ہو تم میری، اور میں اور تم الگ تو نہیں ہیں، تم میرے وجود کا حصہ ہو۔ وہ بے حد شفقت اور پیار بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ جی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح کا برتاؤ کرے۔ اتنا عرصہ اپنی محبت سے محروم رکھنے کے بعد آج اس کی ماں دنیا جہان کا پیار اس پر لٹا رہی تھی۔ اب تو ماں کا پیار بھرا ایک جملہ بھی اسے دنیا جہاں کا پیار لوٹانا لگتا تھا۔ دیکھو، میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، ہونا بھی چاہیے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں اچھی ماں نہیں بن پائی، تمہیں اپنا پیار نہیں دے پائی، ہمیشہ تمہیں خود سے دور رکھا۔ مگر تم میری اکلوتی اولاد ہو جینا، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ پلیز مجھے اس گھر سے نہیں نکالو۔ فیونا کی بات سن کر جینا تلخی سے مسکرائی۔ تو اصل بات یہ تھی کہ انہیں گھر سے نکالے جانے کا دکھ تھا۔ مجھے غلط مت سمجھنا جینا، میں سچ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی۔ پلیز معاف کر دو مجھے اور جیمز کو۔ سیدھا سیدھا بولیں کہ آپ مجھے نہیں بلکہ اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ جتنا آپ کا شوہر کماتا ہے اس میں رینٹ پر گھر لینا ممکن نہیں، اور نہ ہی آپ دونوں کے پاس اتنی جمع پونجی ہے کہ ایک نیا گھر خرید سکیں۔ جینا، میری مجبوری کو سمجھو پلیز۔ میرا وعدہ ہے جیمز اب تمہارے آس پاس بھی نہیں بھٹکے گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تم سے دور رہے گا۔ جیمز اور اس کے وعدے، طنز کرتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنی ماں کا اعتبار کرو جینا۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں رہ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کا شوہر مجھے اپنے ارد گرد نظر بھی آیا تو ہراسمنٹ کا کیس کر کے اسے جیل میں بند کروا دوں گی، اور آپ جانتی ہیں کہ میں صرف کہتی نہیں ہوں، کر کے دکھاتی ہوں۔ وہ 2 ٹوک انداز میں کہتی ہوئی داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ لائبریری کے خاموش اور پرسکون ماحول میں بیٹھا تھا، ایک ہاتھ سے کافی کے مگ کو تھامے، دوسرے ہاتھ میں پکڑا قلم مسلسل چل رہا تھا۔ آج کے اس جدید دور میں بھی وہ کاغذ اور قلم کا استعمال کرتا تھا۔ لونا اس کے پاس میز پر لیٹی سو رہی تھی۔ بعض لوگ ہماری اندھیروں سے بھری زندگی میں روشنی کی مانند ہوتے ہیں، ان کے ہونے کا احساس ہی ہمیں زندہ رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ چاہے ہمارے لیے کچھ کریں یا نہ کریں، ہمیں بس یہ تسلی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور جب وہ شخص ہمارے لیے کوئی معمولی سی کوشش بھی کرے تو ہمیں بے انتہا خوشی ملتی ہے۔
ایک پل کو وہ مسکرایا۔ میرا اور جینا کا ساتھ بھی کچھ یوں ہی ہے۔ وہ میرے ساتھ موجود ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کسی نے صحرا میں گلاب کھلا دیا ہو، ہے نا یہ انوکھی بات؟ جیسے میرا ہنس دینا ایک انوکھی بات ہے، اور یہ انوکھی بات صرف جینا کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا جادو کرتی ہے، مگر جب میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو مجھے اپنے سب غم بھول جاتے ہیں۔ خود سے نفرت کی بجائے پیار ہونے لگتا ہے۔ اس کو دیکھتا ہوں تو کسی اور ہی دنیا میں کھو جاتا ہوں۔ ہاں، وہ مجھے ڈومینیٹ کرتی ہے، لیکن مجھے اس کی ڈومیننس میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ یہ محبت ہے یا پاگل پن، میں نہیں جانتا، بس یہ جانتا ہوں کہ اس کا میرے ساتھ ہونا مجھے اچھا لگتا ہے۔ وہ ایک ہی ردم میں سب لکھ گیا، پھر اس نے کاغذ پلٹا۔ ابھی وہ دوبارہ کچھ لکھنے ہی والا تھا کہ سامنے سے وہ آتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر وہ لکھنا بھول گیا، آنکھیں اسے دیکھ کر چمک اٹھیں، سانسیں ساکن ہو گئیں، دل تھم گیا، وقت پل بھر کو آگے بڑھنا بند ہو گیا۔ وہ ایک شاندار مرون رنگ کا پینٹ کوٹ پہنے ہوئی تھی، ڈبل بریسٹڈ بلیزر پر لگے بٹن بند تھے۔ بلیزر کے نیچے ہم رنگ کھلا اور سیدھا ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ پاؤں میں پہنی سیاہ پوائنٹڈ ہیلز جن پر سنہری اسٹریپ لگی ہوئی تھی، خاموشی کا تسلسل توڑتے ہوئے ہر قدم رکھنے پر ٹک ٹک کی آواز نکال رہی تھی۔ ہاتھ میں سیاہ پرس پکڑ رکھا تھا۔ کانوں میں آج اس نے کچھ نہیں پہنا تھا۔ میک اپ ذرا ہلکا تھا مگر ہونٹوں پر لگی مرون رنگ کی سرخی عین نمایاں تھی۔ پلکوں پر لگا مسکارا اس کی آنکھوں کو مزید دلکش بنا رہا تھا۔ بالوں کو ہلکا ہلکا کرل کر کے آگے کی طرف گرایا ہوا تھا۔ وہ تیز تیز چل رہی تھی مگر اس کا ایک بال بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ بازو پر پٹی ابھی بھی بندھی تھی جو کہ بلیزر کی وجہ سے ڈھکی ہوئی تھی، لیکن وہ ہلکی سی نظر آنے والی پٹی پر بھی غور کر چکا تھا۔ وہ اسے یوں ہی بغور دیکھتے ہوئے ایک ایک چیز کا جائزہ لے چکا تھا۔ تو تم نے میرے کہنے پر لکھنا شروع کر ہی دیا؟ وہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ یزین بوکھلا کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ہوش میں آتے ہی جلدی سے کاغذ اپنے پیچھے چھپائے۔ ہاں، بس کوشش جاری ہے۔ تمہارا بازو کیسا ہے اب؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ بازو تو ٹھیک ہے، بلکہ پہلے سے کافی آرام ہے، لیکن ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق پٹی کی ہوئی ہے میں نے۔ اور تم ادھر کوئی کام تھا مجھ سے؟ نہیں، یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا تم سے ملتی جاؤں اور دیکھ کر آؤں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے تمہیں لکھتا ہوا دیکھ کر۔ لاؤ مجھے پڑھنے دو، کیا لکھا ہے تم نے؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ پھر کب؟ جب میرا پہلا ڈرافٹ مکمل ہو جائے گا پھر تم پڑھنا، ابھی تو بس 2-3 صفحے ہی لکھے ہیں۔ اس نے بات کو ٹالنا چاہا۔ اس نے یزین کو چند لمحے گھورا۔ وہ بوکھلایا بوکھلایا سا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ مگر مجھے ابھی پڑھنا ہے جتنا بھی لکھا ہے، دکھاؤ تو صحیح۔ ابھی بہت رف ڈرافٹ ہے، پھر کبھی صحیح۔ اس نے ایک بار پھر ٹالنا چاہا۔ یزین، میں نے کہا مجھے دکھاؤ۔ وہ روب جماتے ہوئے بولی تو یزین کی سانس پھولنے لگی، ماتھے پر ٹھنڈے پسینے چھوٹنے لگے۔ وہ جینا کو کیسے انکار کرے؟ کیا اس نے جینا کو انکار کرنا سیکھا تھا؟ اس نے اپنے پیچھے چھپائے کاغذ جینا کی طرف بڑھانا شروع کیے۔ تم ادھر کھڑی ہو، جلدی چلو، لائلہ تمہیں بلا رہی ہے۔ ازلان کی آواز ان دونوں کے کانوں میں پڑی اور ان دونوں کی توجہ کا مرکز ٹوٹ کر ازلان کی طرف بڑھا۔ تم چلو، میں آتی ہوں۔ نہیں، ساتھ ہی چلتے ہیں، میں اکیلا گیا تو وہ بہت غصہ ہوگی، پہلے ہی تم لیٹ ہو۔ ازلان نے یزین کو پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ میں سب سنبھال لوں گا۔ رات کو ملتے ہیں یزین، لائلہ کو میری کچھ مدد چاہیے، میں چلتی ہوں۔ وہ فٹ سے جھوٹ بولتے ہوئے پلٹی۔ یزین نے سکھ کا سانس لیا۔ ازلان اس کو دیکھ کر مسکرایا اور پھر جینا کے پیچھے چل دیا۔ کبھی کبھی یہ بھی کام آ جاتا ہے، وہ دل ہی دل میں خوش ہوا۔ لائبریری سے باہر نکلنے کے بعد دونوں کے قدم کیفے کی طرف بڑھنے لگے۔ یزین کی دوستی ہوئی تم سے؟ تھوڑی بہت، آہستہ آہستہ مزید فرینک ہو جائے گا۔ دیکھو ازلان، میں صرف اس کی بھلائی چاہتی ہوں۔ تمہاری اس سے دوستی کروانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ تم اپنی طرح اسے بھی زندگی کھل کر جینا سکھاؤ۔
اسے زندگی کی طرف واپس لانے میں میری مدد کرو۔ وہ یزین کے لیے کافی فکر مند رہتی تھی، لیکن وہ خود بھی کئی مسائل میں گھری ہوئی تھی۔ ایسے میں وہ نہ خود صحیح سے زندگی جی پا رہی تھی اور نہ ہی یزین کو مجبور کر پا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں سب سے پہلا خیال اذلان کا آیا تھا۔ وہ بنا یزین کو جج کیے اس کے ساتھ اچھے سے وقت گزار سکتا تھا، اور جینا کو ایسے ہی کسی شخص کی تلاش تھی۔ بے فکر رہو۔ شروع میں وہ بالکل بھی بات نہیں کرتا تھا، مگر اب وہ میرے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرنے لگا ہے۔ آج اس نے مجھے اپنی فیملی کے بارے میں بتایا۔ کچھ وقت لگے گا، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ بھی ہنسنے مسکرانے لگے گا۔ اس نے جینا کو امید دلائی۔ جینا نے اذلان کو اسکاٹش نیشنلٹی دلوانے میں خوب مدد کی تھی۔ ان دونوں کی ملاقات اسی سلسلے میں ہوئی تھی اور پھر بات چیت کرتے کرتے دوستی ہو گئی تھی۔ تم کیفے کے اندر جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ کیفے کے دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے جینا کو اندر چلنے کا اشارہ کیا اور خود اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ جینا اندر داخل ہوئی تو وہ سامنے ہی کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈیرن اپنے کمرے سے نکلتا دکھائی دیا۔ سیاہ پینٹ کوٹ پر سرمئی رنگ کی ٹائی لگائی ہوئی تھی، بال جیل کی مدد سے پیچھے کی طرف بنائے ہوئے تھے۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اس نے کسی کو کال ملائی۔ یس باس۔ فون ایک رنگنگ پر ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ آج رات تک مجھے وہ لڑکی ول مارت میں مل جانی چاہیے۔ ایمر اس لڑکی کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس وقت وہ کسی کیفے میں موجود ہے۔ دھیان رہے اس کے باہر نکلتے ہی کام ہو جانا چاہیے۔ جو حکم باس۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر رات تک تم اس لڑکی کو لے کر ول مارت نہ پہنچے تو تمہارے جسم کے 100 ٹکڑے میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ اس نے دھمکاتے ہوئے سرد مہری کے ساتھ کہا۔ دوسری بات، اس سب کی خبر زیان کو نہیں ہونی چاہیے، ورنہ میرے مارنے سے پہلے وہ تمہیں خود مار دے گا۔ وہ زیان کو جانتا تھا۔ وہ اپنا شکار کسی اور کے ہاتھوں میں دیکھ کر شکار کی حفاظت کرنے والوں میں سے تھا۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ راہداری کے آخر میں لگی لفٹ کے پاس اس کا ملازم پہلے ہی کھڑا تھا۔ ڈیرن کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس نے لفٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ لفٹ کے اندر داخل ہوا تو ملازم نے جلدی جلدی لفٹ کا بٹن دبایا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں گراؤنڈ فلور پر موجود تھے۔ گڈ مارننگ، آونا نے اسے دیکھتے ساتھ کہا۔ ڈیرن اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ میری صبح تو اب حسین ہوئی ہے۔ وہ آونا کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کے قریب بڑھا۔ وہ ساکت کھڑی رہی۔ میں کچھ دنوں کے لیے گلاسگو جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں ادھر ہی رک جاتی ہوں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ نہیں ڈارلنگ، تم میرے ساتھ چلو گی، اس نے بڑے پیار کے ساتھ کہتے ہوئے آونا کی کلائی تھامی۔ مگر جو زخم تم نے مجھے سالوں پہلے دیا تھا اس کی سزا بھی باقی ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم میرے بغیر چند دن بھی سکون سے گزار سکتی ہو؟ اس نے آونا کی کلائی مزید زور سے پکڑی۔ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی، مجھے دھوکہ دیا تھا۔ اگر مجھے اپنی پبلک امیج کی پرواہ نہ ہوتی تو اب تک تم زندہ نہ ہوتی۔ اس نے کلائی اتنی زور سے دبائی کہ آونا کو لگا کہ اس کا ہاتھ بازو سے الگ ہو جائے گا۔ اس کی آنکھیں درد کے مارے بھیگنے لگیں۔ نہیں نہیں، یہ آنسو تم بچا کر رکھو، اگلے کچھ دن کام آئیں گے۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ پلیز ڈیرن، مجھے معاف کر دو، وہ سالوں پہلے کی بات ہے، پلیز معاف کر دو۔ وہ اس کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ معاف تو میں کر دیتا، لیکن بات یہ ہے کہ گلاسگو میں تمہارے سوا کسی اور کو لے کر جا نہیں سکتا۔ ویسے بھی تمہارے ساتھ مزے کرنے میں ایک الگ ہی سکون ملتا ہے۔ تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے تمہاری سالوں پہلے کی بے وفائی یاد آ جاتی ہے اور میرے اندر کا شیطان جی اٹھتا ہے۔ وہ مدھم مدھم آواز میں بول رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اتنی خوفناک دکھائی دے رہی تھیں کہ آہونا کو اپنی سانس اپنے آپ رکتی محسوس ہوئی۔ لیکن جو میں نے کہا ہے وہ ہی ہوگا، تم میرے ساتھ چلو گی، تم مطلب چلو گی۔ اس نے اپنے آخری الفاظ دہرائے۔
پھر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے واپس پلٹا اور سربراہی کرسی پر آ کر بیٹھا۔ اپنے گلاس میں جوس ڈالتے ہوئے اس نے کرسی سے ٹیک لگائی۔ ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے وہ آونا کو دیکھنے لگا۔ وہ ابھی تک فرش پر گری دبی دبی آواز میں رو رہی تھی۔ کم آن ڈارلنگ، میرے ساتھ ناشتہ کرو۔ وہ پیار بھرے لہجے میں آونا سے مخاطب ہوا۔ وہ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈیرن کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ سیاہ کھلی شرٹ کے نیچے بیگی جینز پہنے، بال ہمیشہ کی طرح کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ وہی ہلکی گندمی پرکشش رنگت جو دور سے چمک رہی تھی، گلابی ہونٹ جن پر سرخی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہی روبدار چال۔ جینا اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اس نے کاؤنٹر اپنی ورکر کے حوالے کیا، پھر کیفے کے پچھلی حصے کا رخ کیا۔ کیفے کے اختتام پر ایک دروازہ تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ سیڑھیاں نیچے اترنے لگی۔ نیچے گھوپ اندھیرا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سوئچ بورڈ کا بٹن دبایا۔ سنہری روشنی ہر سو چھا گئی۔ گتے کے بہت سارے کارٹن ادھر ادھر پڑے تھے۔ کافی کی تیز خوشبو ہر سمت پھیلی ہوئی تھی۔ دیکھنے سے تو یہ گودام لگتا تھا۔ لائلہ نے آگے بڑھ کر کچھ ڈبے اپنی جگہ سے ہٹائے۔ نیچے زمین میں ایک چھوٹا لوہے کا دروازہ نمودار ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اس کے اندر غائب ہوئی۔ جینا اس کا پیچھا کرتے کرتے اسی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی لائلہ نے دروازے کو لاک لگا دیا۔ سامنے کا منظر حیران کن تھا۔ کمرے کی دیواریں لیمینیٹڈ گلاس سے ڈھکی ہوئی تھیں، جن کی مدد سے اندر کی کوئی آواز باہر نہیں جا سکتی تھی۔ ایک طرف ہر قسم کی گنز کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور دوسری طرف فائٹنگ پٹ بنی ہوئی تھی۔ درمیان میں ایک میز اور اس کے ارد گرد 2 کرسیاں پڑی تھیں۔ لائلہ ایک کرسی پر آ کر ٹانگ جمائے بیٹھی۔ جینا بھی اسے دیکھا دیکھی سامنے والے کرسی پر جا بیٹھی۔ تمہاری تیاری سے تو لگ رہا ہے تم کسی فیشن شو میں آئی ہو۔ اس نے ایک نظر اوپر سے نیچے گھماتے ہوئے جینا کو دیکھا۔ کیوں؟ تمہیں میرے کپڑوں سے کوئی مسئلہ ہے؟ وہ اسے اسی کے انداز میں جواب دے رہی تھی۔ ہاں، تم یہاں لڑنا سیکھنے آئی ہو۔ یہ فارمل سوٹ میں تمہیں لگتا ہے تم کمفرٹیبل رہو گی، اور یہ ہیلز، یہ 2 منٹ میں ٹوٹ کر گر جائیں گی۔ اس نے جینا کی ہیلز کو دیکھتے ہوئے پیشن گوئی کی۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ میرے لیفٹ سائڈ پر پردے کے پیچھے میری شرٹ اور ٹراؤزر پڑا ہے، اور جاگرز بھی۔ پہلے تو وہ پہنو، پھر ہی کچھ ہوگا۔ وہ حکم صادر کرتے ہوئے بولی۔ جینا نے اپنے دانت بھینچ لیے۔ وہ حکم دینا جانتی تھی، حکم لینا نہیں، لیکن اس وقت اسے لائلہ کی ضرورت تھی، اسی لیے اس کی ہر بات ماننا ضروری تھا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر چند لمحوں میں وہ پردے کے پیچھے کپڑے بدل کر واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی۔ لائلہ کے کپڑے جینا پر کافی کھنچے کھنچے اور چھوٹے لگ رہے تھے۔ اب ہم کچھ سیکھ لیں؟ نہیں، پہلے مجھے کچھ سوال کرنے ہیں تم سے۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں ہاتھ باندھے بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہارے پیچھے اس وقت کتنے لوگ ہیں؟ کوئی اندازہ؟ ڈیمن کو جتنا میں جان پائی ہوں، وہ 2-3 لوگوں سے زیادہ لوگ میرے پیچھے نہیں لگائے گا۔ اس کی نظر میں میں کمزور ہوں کیونکہ میں ایک لڑکی ہوں۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ ایک آدمی تو میرا پیچھا صبح سے کر رہا ہے۔ جب میں گھر سے نکلی تھی تو وہ گھر کے سامنے ہی کھڑا تھا، لیکن میں نے اسے یہ محسوس نہیں کروایا کہ میں یہ بات جان چکی ہوں۔ گڈ، مطلب وہ لوگ رات کے انتظار میں ہیں۔ معلوم نہیں، اس کے دماغ کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اگر اسے مجھے مارنا ہوگا تو وہ یہاں گھس کر بھی مار دے گا۔ کسی کا باپ بھی یہاں نہیں گھس سکتا۔ یہ میری جگہ، میری ملکیت ہے۔ یہاں کے دروازے میری اجازت کے بغیر کسی کے لیے نہیں کھلتے۔ جب تک تم یہاں ہو خود کو محفوظ سمجھو۔ وہ یوں پر اعتماد ہو کر بولی تو جینا نے سکھ کا سانس لیا۔ اچھا، ایک بات تو بتاؤ، فرض کرو ان دنوں جب تمہاری جان کو بے حد خطرہ ہے، تمہیں کہیں غیر محفوظ جگہ پر جانا پڑ جائے تو تم کون سے جوتے پہن کر جاؤ گی؟ اس کے سوال پر جینا نے حیران کن نظروں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیسا بچوں جیسا سوال تھا۔ جگہ کی نوعیت کے حساب سے کپڑے اور جوتے پہنے جاتے ہیں، لیکن میں زیادہ تر جگہ ہیلز ہی پہن کر جاتی ہوں۔ تو اگر مجھے لگتا ہے تمہیں ہیلز کچھ زیادہ ہی پسند ہیں۔ ہاں، مجھے ہیلز سے عشق ہے،
وہ بہت کلاسی لگتی ہیں، اور میرے خیال میں انسان کے پاس کچھ ہو نہ ہو مگر کلاس ضرور ہونی چاہیے۔ فی الحال تم کلاس کو چھوڑو، جب تک تمہاری جان کو خطرہ ہے تمہارا ہیلز پہننا بند۔ اپنی عقل استعمال کرو، اگر کوئی تمہارا پیچھا کرنے لگا تو ہیلز میں بھاگنا بہت مشکل ہے۔ اب سے تم صرف شوز پہنو گی۔ ایکسکیوز می، تمہیں میرے کپڑوں اور ہیل سے کچھ زیادہ ہی مسئلہ نہیں ہو رہا؟ بجائے اس کے کہ تم مجھے سیلف ڈیفense سکھاؤ، تم یہ فضول کی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ لائلہ کی بات سن کر دب چکی تھی۔ یہاں کی باس میں ہوں، جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ ماننا چاہو تو تب بھی تمہاری مرضی، ورنہ ابھی یہاں سے جانا چاہو تو تب بھی تمہاری مرضی۔ جینا پل بھر کو خاموش ہو گئی۔ مجبوری نہ ہوتی تو وہ پل بھر کے لیے بھی کسی دوسرے کی اپنی زندگی میں مداخلت برداشت نہ کرتی۔ ٹھیک ہے، میں ہیلز پہننے سے گریز کروں گی۔ اب ہم کچھ سیکھ لیں۔ وہ اپنا غصہ پیتے ہوئے بے حد آرام سے بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لائلہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اسے جینا کے ساتھ مزہ آنے والا تھا۔ عرصے بعد اسے کوئی اپنے جیسا ملا تھا۔ ایک کمان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کون سی تلوار ٹکے گی اور کون سی نہیں۔ تو یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 4 ذل کی۔ آج کی ایپیسوڈ تھوڑی سی چھوٹی ریکارڈ کروا رہی ہوں میں، کیونکہ عید کی وجہ سے کچھ ٹائم کا ایشو آ رہا تھا، لیکن انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو نارمل ملے گی، اور انجوائے کریں اس ایپیسوڈ کو۔ اور دیکھتے ہیں کہ زیان جو ہے وہ اب جینا کی سائیڈ لیتا ہے یا ڈیرن کی۔ میرا خیال ہے کہ وہ جینا کی سائیڈ پہ ٹرانسفر ہو جائے گا، کیونکہ ڈیرن جو ہے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر رہا، اور وہ کسی اور کو ٹارگٹ دے چکا ہے جینا کو ٹریپ کرنے کا۔ تو یہ ایک یہاں سے مجھے لگتا ہے یہ وہ موڑ ہوگا جہاں ڈیرن اور زیان آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور جینا کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے اس سارے میں۔ اور جینا کس طرح سیکھتی ہے فائٹنگ اور اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر پاتی ہے کہ اپنی حفاظت کر پائے یا نہیں، اور لائلہ کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ سب ہمیں پتہ چلے گا نیکسٹ ایپیسوڈز میں۔ آپ کیا تھیوری بناتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے آگے کیا ہونے جا رہا ہے، ضرور کامنٹ کر کے بتائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔